पंजाब में इस वक्त 598 मज़ारात हैं और इनमें से 64 दरबारों के गद्दी नशीन, मतवल्ली और पीर बराह रास्त सियासी इक़्तिदार का हिस्सा हैं। ये महज रूहानी मराकिज़ नहीं बल्कि सियासी जागीरें हैं जो बरतानवी साम्राज्य के अहद से ही ताकत, अकीदत और इक़्तिदार के साथ बंधी हुई हैं। इन गद्दी नशीनों की वफादारी इस कदर अंधी थी कि इनके माथे सिर्फ खुदा के हजूर नहीं झुकते थे, गवर्नर के दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी और तहसीलदार के दरवाजे पर भी सजदा रेज होते थे। पीरी मुरीदी को मजहबी रिश्ते से निकालकर सियासी हथियार बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर के दरबार में पीर की कुर्सी उसकी रूहानियत की नहीं, उसकी वफादारी की कीमत पर रखी जाती। मुरीदों की तादाद जितनी ज्यादा, कुर्सी उतनी ही बड़ी। अंग्रेज के हाथों से इन्हें जो शाबाश नामे मिले वो दरअसल अवाम की महकूमी के सर्टिफिकेट थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं हूं अपना सोमरो। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं ये पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का समाज और पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिक है। और पाकिस्तान की वो तारीख जो सदियों पुरानी है। पाकिस्तान तो अगरचे 1947 के बाद मर्ज़ वजूद में आया, लेकिन इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है, क्योंकि यहाँ हड़प्पा भी है, यहाँ मोहनजोदाड़ो भी है और ये दोनों तहज़ीब के मराकिज़ रहे। बैनुल-अक़वामी सतह पर अब ये तस्लीम शुदा है कि ये दोनों तहज़ीबें कमो बेश 5000 साल पुरानी हैं। लेकिन मैं आज बात करूँगा इस खित्ते के अंदर नौआबादियाती तसलसल और पंजाब की सियासत। बरतानवी नौआबादियाती अहद महज एक तारीखी बाप नहीं, ये आज भी पंजाब के समाजी, मजहबी और सियासी ढांचे में बतौर रूहे इस्तेहसाल जिंदा है। ताकत के वो फलसफे जो बरतानवी साम्राज्य ने 1857 के बाद राइज किए, आज 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हमारे इक़्तिदार के खेमों में सांस ले रहे हैं। अंग्रेज ने हिंदुस्तान में महज हुकूमत नहीं की, इसने जहनों को मुनज़्ज़म अंदाज में गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने वफादारी को मेरास और इस्तेहसाल को तकदीर बना दिया। पीरी मुरीदी और जागीरदारी को सियासी ताकत का कायम मकाम ठहराकर ऐसे तबकात तख्लीक किए जो ज़ाहिरन मकामी थे मगर फ़िक्रन इस्तेमार के नुमाइंदे, यानी बरतानवी इस्तेमार के नुमाइंदे। यही तबके बाद में कौमी क़यादत के नाम पर हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान में मुसल्लत हुए। नौआबादियाती हिकमत अमली थी कि मजहबी शनाख्त को सियासी वफादारी से जोड़ा जाए, पीर को रूहानी नुमाइंदा से ज़्यादा सियासी एजेंट बनाया गया। जिसके मज़ार पर चिराग जलते थे, उसके महल में वायसराय के हुक्मनामे पहुँचते थे। 1876 का एनकम्बर्ड स्टेट एक्ट हो और 1905 का कोर्ट ऑफ वार्ड्स जैसे कवानीन इसी तबकाती इस्तेहकाम के आलाकार थे। जमीन, जागीर और इक़्तिदार एक ही जंजीर के हल्के बन गए। बरतानवी साम्राज्य ने जब मज़हमती तहरीकों के दबाव में आकर जमहूरियत के नाम पर कंट्रोल्ड सियासत का नाटक रचाया, तो वोट अवाम के नहीं बल्कि वफादारी के बैलेट बॉक्स में डाले गए। असम्बलियाँ बनी मगर इक़्तिदार इन्हीं खानवादों के कदमों में बिछा दिया गया जिनके आबाओ अजदाद ने सल्तनत बरतानिया के झंडे को अपनी पेशानी का तमगा समझा था। सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर कब्जे के बाद यहाँ के जागीरदारों को कौमी अशराफिया का लक़ब अता किया। गोया गुलामी को वक़ार और इस्तेहसाल का विरासत बना दिया गया। अंग्रेज ने इन्हें सिर्फ ज़मीन नहीं दी बल्कि इंसानी रूहों पर इख्तियार का परवाना भी जारी किया। पीरी मुरीदी को मजहबी रिश्ते से निकालकर सियासी हथियार बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर के दरबार में पीर की कुर्सी उसकी रूहानियत की नहीं, उसकी वफादारी की कीमत पर रखी जाती। मुरीदों की तादाद जितनी ज्यादा, कुर्सी उतनी ही बड़ी।
انگریز کے ہاتھوں سے انہیں جو شاباش نامے ملے وہ دراصل عوام کی محکومی کے سرٹیفکیٹ تھے۔ سونے کے حروف میں لکھے گئے وہ اسناد اس غلامی کی یادگاریں تھیں جن پر آج بھی پنجاب کی سیاست فخر کرتی ہے۔ تلوار اور بندوق جو کبھی آزادی کی علامت تھیں، ان پیروں کے لیے انعام وفاداری بن گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب روحانیت نے سیاست کے دربار میں اپنی گردن جھکا دی۔ انگریز سامراج نے جب اپنی سلطنت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے مذہب کو ہتھیار بنایا تو پیر اس کی بہترین ایجاد بن گئے۔ روحانی پیشوا نہیں، سیاسی مجسٹریٹ۔ برطانوی سرکار نے ان پیروں کو اعزازی مجسٹریٹ کے عہدے دے کر تخت عدالت کو مسلح میں بدل دیا۔ اب مریدوں کے فیصلے روحانیت سے نہیں، انگریز کی خوشنویدی سے صادر ہوتے۔ جب عرب دنیا میں خلافت کے خلاف نئی مملکتوں کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، ہندوستان میں تحریک خلافت کے نام پر عوام بیدار ہو رہے تھے، مگر 1922 میں سندھ کے وہی پیر جن کے درباروں پر چراغ عقیدت جلتے تھے، استعمار کے حق میں فتوے جاری کیے اور یہ پیر فتویٰ نویس بن گئے۔ ان فتووں میں بغاوت کو خطرہ اور غلامی کو امن قرار دیا گیا۔ انعام میں سکھر بیراج کے کنارے سینکڑوں ایکڑ جاگیریں، سنہری خطابات جن کو گولڈن خطابات بھی کہا جاتا ہے، اور انگریز سرکار کے دربار میں مخصوص نشستیں انہیں دی گئیں۔ گویا وفاداری کی فصل خوب کاٹی گئی۔ یہی تھا برٹش پیر الائنس، ایک ایسا سیاسی اور روحانی معاہدہ جس نے برطانوی راج کو عوام کی رگوں تک سرایت کر دیا۔ 1849 میں پنجاب پر قبضے کے بعد انگریزوں نے یہاں پنجابی پیروں کی ایک نئی نسل تیار کی، ایسی نسل جو زمین کے ساتھ ساتھ ایمان کی منڈی بھی سنبھالے۔ پنجاب میں شہری سیاست کو دیہی سیاست سے کاٹنے کا منصوبہ انہی درباروں کے ذریعے پورا ہوا۔ پیر اب صرف مزار کے متولی نہیں رہے، وہ طاقت کے ایجنٹ بن گئے۔ سرکاری مشینری نے مریدوں کے ذہنوں میں یہ بیج بو دیا کہ ہمارا پیر ڈپٹی کمشنر تک رسائی رکھتا ہے، اور یوں وہ عقیدت جو کبھی ایمان کی علامت تھی اب خوف اور محکومی کا ہتھیار بن گئی۔ جب برطانوی سامراج نے پنجاب میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل تشکیل دی تو جمہور کی نہیں، جاگیرداروں کی نمائندگی یقینی بنائی گئی۔ اقتدار کے ایوانوں میں وہی پیر، وڈیرے اور سجادہ نشین داخل کیے گئے جن کے درباروں سے انگریز کے حق میں دعائیں بلند ہوتی تھیں۔ جمہوریت کا یہ ڈھانچہ دراصل غلامی کا نیا چہرہ تھا، جہاں تاج برطانیہ کے وفاداروں کو عوامی نمائندہ قرار دے کر عوام کو ان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کیا گیا۔ برطانوی سامراج نے وفاداری کو زمین سے جوڑا اور زمین کو قانون سے محفوظ کر دیا۔ 1900 کا قانون انتقال اراضی اس غلامی کا سب سے مکروہ پہلو تھا۔ دیہی علاقوں میں صرف انہیں زمین خریدنے کا حق دیا گیا جو پیری مریدی کے نظام سے وابستہ تھے، یعنی زمین پر قبضہ بھی روحانی وفاداری کی سند پر۔ جنوبی پنجاب کے سید، قریشی اور سجادہ نشین زراعت پیشہ قرار دیے گئے تاکہ ان کی جاگیریں قانونی تحفظ کے خول میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ اس قانون نے کسان کو مزدور اور پیر کو مالک بنا دیا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو دیہی شعور، تعلیم اور بیداری کو اپنی تباہی سمجھتا تھا، کیونکہ علم بیدار ہوتا ہے تو اقتدار لرزتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیر اور جاگیردار دونوں دیہات کو جہالت کے اندھیرے میں رکھنے کے ضامن بنے۔ 1901 میں پنجاب سیٹلمنٹ کمشنر جے ولسن نے واضح الفاظ میں لکھا کہ پیروں کی جاگیروں کو سیاسی وجوہات کی بنا پر محفوظ رکھا جائے، اور جلیانوالہ باغ کے خون میں ہاتھ رنگنے والا لیفٹیننٹ گورنر سر مائیکل ڈائر خود ان سجادہ نشینوں کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ انگریز کو معلوم تھا کہ توپوں سے بغاوت دبائی جا سکتی ہے، مگر پیروں کے منبر سے ذہنوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ برطانوی راج نے ان پیروں کو صرف زمین نہیں دی، فوجی وردیاں بھی دیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں یہی پیر ریکروٹمنٹ آفیسر بنے، اپنی مریدی فوج سے جوانوں کو برطانوی جنگی مقصد کے لیے
بھرتی کرنے اور بدلے میں اعزازی کیپٹن کے تمغے پاتے۔ 1920 کی مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے تحت جب صوبائی انتخابات ہوئے تو پنجاب کے 27 دیہی مسلم نمائندوں میں سے 5 پیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ 5 پیر خانوادے تھے، یعنی مذہبی دربار اب قانون ساز اداروں میں بیٹھ چکے تھے۔ 1923 میں جب میاں فضل حسین نے یونینسٹ پارٹی قائم کی تو یہی پیر، یہی جاگیردار اس کے ستون بنے۔ جمہور کا کوئی حصہ نہیں تھا، صرف وہی لوگ اقتدار کے قریب پہنچے جنہیں برطانوی سرکار نے اپنے سیاسی سپاہی کے طور پر تیار کیا تھا۔ ان گدی نشینوں کی وفاداری اس قدر اندھی تھی کہ ان کے ماتھے صرف خدا کے حضور نہیں جھکتے تھے، گورنر کے دفتر، ڈپٹی کمشنر کی کرسی اور تحصیلدار کے دروازے پر بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ میاں فضل حسین بظاہر شہری پس منظر رکھتے تھے، مگر ان کی سیاست انہی جاگیردارانہ حلقوں سے پروان چڑھی جہاں عوام کی رائے بے قیمت اور پیر کا اشارہ حکم مطلق تھا۔ یوں پنجاب میں جمہوریت کا بیج بویا گیا، مگر زمین اب بھی انگریز کی تھی، قانون انگریز کا تھا اور نمائندے وہی جاگیردار پیر جو سامراج کی روحانی وردی پہنے بیٹھے تھے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس نے پنجاب کی سیاست کو روحانیت کے لبادے میں جاگیرداری کا طلسم عطا کیا، ایک ایسا طلسم جو آج تک ٹوٹ نہیں سکا۔ پنجاب میں اس وقت 598 مزارات ہیں اور ان میں سے 64 درباروں کے گدی نشین، متولی اور پیر براہ راست سیاسی اقتدار کا حصہ ہیں۔ یہ محض روحانی مراکز نہیں بلکہ سیاسی جاگیریں ہیں جو برطانوی سامراج کے عہد سے ہی طاقت، عقیدت اور اقتدار کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ سرگودا، جھنگ، پاک پتن، ساہیوال، وہاڑی، اکاڑا، ملتان، چشتیاں، خیرپور ٹامی والا، یہ صرف جغرافیہ نہیں بلکہ وہ خطے ہیں جہاں گدی نشینی نے عوامی نمائندگی کو غلامی میں بدلا۔ یہی پیروں کا طبقہ تھا جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز سامراج کا ساتھ دیا، مجاہدین حریت کو باغی قرار دیا اور انعام کے طور پر زمینیں، خطابات اور اقتدار کے پرچم پائے۔ مذہب کے نام پر وفاداری کا فتویٰ دیا گیا اور آزادی کی جنگ کو بغاوت کا گناہ ٹھہرایا گیا۔ یوں انگریز سرکار نے ان گدی نشینوں کو نو آبادیاتی پاور سٹرکچر کا ستون بنایا۔ کورٹ آف وارڈ سسٹم کے تحت پیروں اور سجادہ نشینوں کو زمینیں عطا کی گئیں تاکہ وہ مریدوں کے ذریعے اقتدار کے دیہاتی ڈھانچے کو قابو میں رکھیں۔ اس نظام نے مذہبی اختیار کو معاشی طاقت اور سیاسی اقتدار کے ساتھ جوڑ دیا اور پنجاب کی سماجی اور سیاسی شناخت کو ایک مستقل تابعداری میں بدل دیا۔ دیکھیے 1930 کی برطانوی فہرستوں میں یہ مناظر کس وضاحت سے ثبت ہیں۔ شاہپور کے غلام محمد شاہ اور ریاض حسین شاہ کو 6423 ایکڑ جاگیر ملی اسی وفاداری کے طور۔ اٹک کے سردار شیر محمد خان کو 25,185 ایکڑ جاگیر دی گئی۔ جھنگ کے شاہ جیمنا خاندان کو 9,564 ایکڑ اراضی ملی۔ ملتان کے گیلانی اور گردیزی سادات کو مجموعی طور پر 18,500 ایکڑ سے زائد زمین تحفے میں انگریزوں نے دی۔ جلال پور پیر والا کے سید غلام عباس اور سید محمد غوث کو 34,144 ایکڑ زمین دی گئی۔ لڈھن کے دولتانہ خاندان کو 21,680 ایکڑ اراضی برطانوی استعمار کی جانب سے عطا کی گئی۔ یہ جاگیریں محض زمین نہیں تھیں، یہ سیاسی وفاداری کے سند نامے تھے۔ انعامات کے بدلے میں عوامی شعور کو جمود میں بدلا گیا، عقیدت کو محکومی کا ذریعہ بنایا گیا اور پیری مریدی کی زنجیروں میں اقتدار باندھا گیا۔ آج انہی خانوادوں کے جانشین اور اولادیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں براجمان ہیں، جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے خاندانی تسبیح کے دانے آج بھی برطانوی اقتدار کی عطا کردہ جاگیروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی سیاست مزار کی فصیل سے نکلتی ہے اور پارلیمان کی سیڑھیوں تک پہنچتی ہے۔ یوں پنجاب کا سیاسی افق آج بھی روحانیت کے لبادے میں لپٹا ہوا جاگیردارانہ ورثہ ہے،
جہاں عقیدت سیاست کا ایندھن ہے اور مرید ووٹر بن کر اپنے پیر کی جاگیر کو جمہوریت کا نام دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مزارات عوام کی روحانی روشنی بنتے، مگر وہ بن گئے استعماری اقتدار کی مشعل پرتار۔ برطانوی سامراج نے صرف زمینیں نہیں دی، اقتدار کی زنجیریں عطا کی اور ان کے سروں پر تاج رکھے۔ کس کے؟ ذیلداری کے۔ یہ صرف اعزاز نہیں تھے، یہ تابعداری کے تمغے تھے جن سے سامراج نے روحانیت کو وفاداری میں بدل دیا۔ مظفر گڑھ سے دیوان محمد غوث، سید باندے شاہ، خان صاحب مخدوم محمد حسن، سید تراب علی شاہ، سید عامر احمد شاہ، سید غلام سرور شاہ، سید جند وڈا شاہ، میاں والی سے سید قائم حسین شاہ، غلام قاسم شاہ، شاہ پور سے پیر چند پیر، سید نجف شاہ، فیروز دین شاہ، پیر سلطان علی شاہ، علی حیدر شاہ اور جھنگ سے محمد شاہ، اللہ یار شاہ، محمد غوث، بہادر شاہ، یہ سب برطانوی راج کے درباری ذیلدار بنائے گئے تاکہ طاقت مزار کی چوکھٹ سے نکل کر گورے حاکم کے دربار میں جھک جائے۔ برطانوی راج نے 180 سال کی غلامی کے بعد جب 1937 میں محدود انتخابات کرائے تو وہی پیر، وہی جاگیردار، وہی ذیلدار یونینسٹ پارٹی کے نام پر ووٹوں کی زکوٰۃ وصول کرنے لگے۔ 1946 میں بھی قریشی، گیلانی، شاہ جیونا، مخدوم اور پیر لال بادشاہ کے خاندان اقتدار کے ایوانوں میں تھے۔ وفاداری کے پرانے خریدار نئے جھنڈے کے نیچے یکجا تھے۔ جب فضا میں پاکستان کا نعرہ گونجا تو انہوں نے فوراً اپنا رخ بدل لیا، انگریز کے دربار سے نکل کر مسلم لیگ کے کیمپ میں پناہ لی۔ ان کے لیے نظریہ نہیں، مفاد ہی ایمان تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ان گدی نشینوں نے نئے وطن کی سیاست پر پرانی غلامی کی چادر اوڑھ لی۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے تجربے سے لے کر ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے نعرے تک اور پرویز مشرف کے روشن خیال اعتدال تک، یہ پیر ہر اقتدار کے روحانی سرپرست رہے۔ جب آمریت کو تقدس درکار ہوتا تو یہ دربار اپنی تسبیح پھیرتے، جب جمہوریت کو ووٹ درکار ہوتے تو یہ مریدوں کی قطاریں بنواتے۔ پنجاب کی سیاست میں آج بھی یہ درباری خاندانی اجارہ داری قائم ہے۔ ان کے حلقوں میں روحانی تسلط کی چھاؤں تلے جہالت کی فصل لہلاتی ہے۔ وہاں مزاروں کے مینار بلند ہیں مگر شرع خواندگی زمین بوس ہے۔ ان کے ووٹر، ان کے مرید آج بھی عقیدت کے نام پر غلامی کی مہر لگانے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ پیری سیاست کے وارث جو قوم کی تقدیر پر فاتح پڑھ کر اقتدار کی دعا مانگتے ہیں۔ سر مائیکل ڈائر جس نے جلیاں والا باغ میں خون بہایا، وہی جاگیرداروں اور پیروں کو تحفظ دینے کا داعی بنا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ طاقت کی منظم منصوبہ بندی تھی۔ پیروں کو جاگیریں، خطابات اور اعزازی عہدے دے کر نو آبادیاتی سیاست کو مذہبی لبادہ پہنایا گیا۔ یوں استعمار کا گدی نشین پیدا ہوا جو انگریزوں کے حق میں فتویٰ دیتا اور بغاوت کو کفر ٹھہراتا۔ آج انہی گدی نشینوں کے وارث قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جمہوریت کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں، مگر ان کے حلقوں میں شرع خواندگی آج بھی خطرناک حد تک کم ہے اور عوامی شعور صدیوں پرانے نظام مریدی میں مقید ہے۔ محکمہ اوقاف کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پنجاب کے مزارات سے سالانہ 1.5 ارب روپے کی آمدن ہوتی ہے، مگر ان وسائل کا کوئی حصہ عوامی بہبود پر خرچ نہیں ہوتا۔ مزارات کے ساتھ منسلک جاگیریں آج بھی گدی نشینوں کے کنٹرول میں ہیں، جیسے کبھی انگریز کے زمانے میں تھی۔ یوں نیو کالونیل پاکستان میں طاقت کا چہرہ تو مقامی ہو گیا، مگر روح اب بھی سامراجی ہے۔ برطانوی حکمت عملی کا وہی فارمولہ آج کے پنجاب میں زندہ ہے۔ مزاروں سے منسلک سیاسی حلقے، وراثتی سیاست، جاگیرداری کی دستار اور مذہبی تقدس کا نقاب، یہ وہی مقدس طاقت ہے جو جمہوریت کے ایوانوں میں بیٹھ کر عوام کے حق کے اختیار کو مسلسل یرغمال بنائے ہوئے۔ پاکستان کی سیاست کا یہ نو آبادیاتی تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ ملک آزاد ضرور ہوا مگر طاقت آزاد نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا، اور ہم اگر یہ سمجھ گئے، جان گئے
اور شعور حاصل کر لیا تو یقیناً پاکستان حقیقی جمہوریت کے سفر پر گامزن ہوگا۔ مجھے اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔